वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक बहुत ही अहम इशू, खास तौर पे जब हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस की चौथी लहर एक दफा फिर सख्ती पकड़ रही है पाकिस्तान में। जो नंबर ऑफ पीपल इफेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेशियोज ऊपर जा रहे हैं और जो लोगों की अमवात का सिलसिला वो भी जारी है और नंबर्स बढ़ रहे हैं। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन ऑफ कोर्स जहां पे बहुत सारे अफेक्टेड एरियाज हैं उसमें वर्स्ट हिट एरिया हमारा एजुकेशन का है। आपने देखा है कि टाइम एंड अगेन इस बात को उठाया है कि किस तरह तालीमी सरगर्मियों को दोबारा से बहाल किया जा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स खुल गए हैं। इस वक्त ऑल्टरनेट डेज पर स्कूल्स को जाना शुरू कर दिया है स्टूडेंट्स ने। इसके अलावा बार बार ये कहा जा रहा है कि जो इबाम है, जो चहमगोइयां हो रही थी कि जी शायद 31 को फिर स्कूल्स बंद हो जाएंगे, उसको मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया है। इस वक्त तालीमी सरगर्मियां बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि 18 साल से कम उम्र लोगों की वैक्सीनेशंस का मसला भी सामने आया। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं, अमेरिका यहाँ पे खुसूसी तौर पर उसका मेंशन करना चाहेंगे, यूएई की बात करना चाहेंगे, जहाँ पे 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों की भी वैक्सीनेशंस हो रही हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में थोड़ी मुख्तलिफ है। यकीनन वैक्सीनेशंस एक तो नंबर 1 इम्पोर्ट होनी है। सेकेंडली अभी तक का हमारा जो हदफ जिसके हम करीब पहुंच पाए कि तकरीबन 6 करोड़ अफराद को पहली डोज अल्हम्दुलिल्लाह लग चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे जी कि जो अंडर एज है, लाइक 18 साल से कम उम्र जो लोग हैं, उनकी वैक्सीनेशन के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, खुसूसन सूबा सिंध की क्या हिकमत अमली है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं द पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर हेल्थ सर्विसेज इन सिंध जनाब कासिम सुमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। इसी बात से शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि ऑफ कोर्स उनके स्कूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन यही सवाल कर रहे हैं, क्या बच्चों की यानी 18 साल से कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया जा चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे एंड से भी डिसीजन हमने ले लिया था। इनफैक्ट आपको अगर याद हो कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, दोनों ने मिलके विद द अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल सीएम साहब, हमने उस वक्त ये डिसीजन लिया था कि हम जो है वो 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, 11th और जैसे ए लेवल, ओ लेवल, जितने भी ये जो बच्चे हैं प्लस 15 इयर्स ऑफ मोर और लेस, इसी एज में बच्चे इन्हीं क्लासेस में आते हैं, तो उनको हम वैक्सीनेट करें विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स। दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। तो अनफॉर्चुनेट ये है कि वो फिर एनसीओसी की तरफ से जिस तरह से होता है कि जी नहीं जी सिंध इसमें ये कर रहा है, तो वो एक अच्छा खासा प्रेशर उन्होंने डेवलप किया। फिर हमें जो है वो इस बात से ट्रेन किया गया कि आप इस छोटे बच्चों की ना करें। अभी तक ड्रैप ने अप्रूवल नहीं दिया। हालांकि जैसे आपने खुद अभी अपने इंट्रो में बताया है कि दुनिया में जो बड़े इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन को अप्रूव किया, जैसे एफडीए अमेरिका में है और इस तरह से यूएई का जो अप्रूविंग अथॉरिटी है, उन्होंने 12 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन उन्होंने अलाउ की और वैक्सीनेट कर भी रहे हैं। सही। लेकिन कासिम साहब इसमें ये बताइएगा कि शुरू में जिस तरह के एक तासुर ये दिया गया था कि शायद जो कम उम्र अफराद हैं उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इस तरह उनके लिए ये वबा मुहलिक साबित नहीं हो रही। जिस तरह हम देख रहे हैं कि नए वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं, क्या ये तस्वुर करना कि जो 18 साल से कम उम्र लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इतना ज्यादा खतरा नहीं था कोविड का, क्या इसमें तब्दीली आई है? क्या ये वबा, ये वायरस अब अंडर एज बच्चों के लिए भी उतना ही मुहलिक हो सकता है, 18 साल से कम उम्र लोगों के लिए भी? बिल्कुल सिद्रा, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत सारे जो बच्चे, हमारी जो चिल्ड्रन वार्ड्स हैं पर्टिकुलरली इन कराची, वहाँ बहुत सारे बच्चे इन्फेक्ट होके भी आए हैं और उनको सीवियरिटी भी आई है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जैसे आपने खुद कहा कि जो नए वेरिएंट्स हैं और उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, तो बच्चे भी उससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। यकीनन उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, सारा कुछ बेहतर था, लेकिन दे कैन बी ए कैरियर टू इन्फेक्ट their parents or their family members or their friends etc.
تو کیریئر تو ہو سکتے ہیں نا, مطلب آپ بے شک وہ ان کی امیونٹی اسٹرانگ ہو, وہ اتنا زیادہ مہلک نہ بھی ہو, لیکن وہ کیریئر ہو سکتے ہیں. تو ہمارا مقصد یہ ہے. قاسم صاحب مجھے یہ سمجھائیے گا, میرے خیال میں یہ بہت سارے لوگوں کا سوال بھی ہوگا, ویکسینیشن چاہے وہ کوئی ایڈلٹ کروائے یا 18 سال سے کم عمر شخص کروائے, ویکسینیشن سے آپ کے کیریئر ہونے پہ تو کوئی فرق نہیں آتا, چاہے آپ ایڈلٹ بھی ہو تب بھی آپ ویکسینیٹ ہونے کے بعد بھی آپ کیریئر ہو سکتے, تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے SOPs کو پھر بھی فالو کرنا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب یہ ایک جو اچھا خاصا ڈیبیٹیبل سوال ہے آل اکراس دی گلوب, کہ جی آپ ویکسین بھی کرواتے ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کیریئر بن جاتے ہیں, اور پھر آپ جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں SOPs کو اسی طرح سے فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس طرح سے سیویئرٹی آف دا سمٹمز نہیں ہوتی, جب سیویئرٹی آف سمٹم نہیں ہوتی تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ جو جس طرح سے امریکہ نے جو ہمارے ساتھ جو WHO کے تھرو رپورٹ شیئر ہوئی ہیں کہ وہ لوگ اس اسپیڈ کے ساتھ اسپریڈ نہیں کرتے جس اسپیڈ کے ساتھ ان ویکسینیٹڈ لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے قاسم صاحب, اب یہ تو کچھ میرے چند سوالات تھے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, جس طرح کہ ہم نے کہا کہ اکیڈیمیا کی, اسکولز کی بھی اس کے ریزرویشنز بھی ہیں, سوالات بھی ہیں کہ کیا یہ SOP کا حصہ بنا دیا جائے گا. دوسری طرف آف کورس پیرنٹس اس کے بارے میں کنسرن ہیں کہ اگر اس چیز کو لازم اور ملزوم کرا دیا کہ بھئی بچوں کی اگر ویکسینیشن نہیں ہوئی تو وہ اسکول نہیں جا سکتے, اس پہ ان کا کیا رد عمل ہے. آئیے جانتے ہیں. ان دونوں کو یعنی دونوں اسٹیک ہولڈر گروپس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حمود الرب جعفری صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں آل سندھ پیرنٹس ایسوسی ایشن کے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعدیہ نور صاحبہ, شی از این ایجوکیشنسٹ اینڈ آلسو اے کیریئر کاؤنسلر. آپ کی بھی آمد کا, موجودگی کا بہت بہت شکریہ. حمود صاحب, آپ کا ایک سوال تھا, آپ فائزر سے ریلیٹڈ کچھ سوال کر رہے تھے, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. اور میرے خیال میں قاسم صاحب بھی آپ کو سن رہے ہیں. قاسم صاحب, یو ول بی ان دا بیسٹ پوزیشن ٹو آنسر دس, سو حمود صاحب ہیز اے کوسچن. جی بہت شکریہ سدرا, اور مجھے بھی خوشی ہے کہ قاسم صاحب سے براہ راست بات ہو سکتی ہے اس وقت. اور دیکھیں, دو چیزیں ہیں. فائزر پہ آنے سے پہلے میں ایک اور سوال کروں گا قاسم صاحب سے, وہ یہ ہے کہ 2 روز پہلے ڈائریکٹریٹ کالجز کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے, جس میں ان کا جو نقطہ نمبر 5 ہم کے نوٹیفیکیشن میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس بچے کی ویکسینیشن نہیں ہوگی اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا, اس کو پریمیسز میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی, جو کمپلیٹلی کانٹرڈکٹری ہے واٹ سردار علی شاہ صاحب ہیز سیڈ. اور جو دوسرے دیگر نوٹیفیکیشن آئے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ مجھے کچھ بتائیں. اور فائزر کی جو پہلے اس کے اوپر تھوڑی کلیئرٹی لے لیتے ہیں کہ کیا قاسم صاحب واقعی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو بچہ یعنی 18 سال سے کم عمر شخص ویکسینیٹڈ نہیں ہوگا اس کو اسکول میں داخلہ لینے میں کوئی دقت ہوگی, کوئی اس کے لیے روک ہوگی؟ بالکل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کی تمام میں صرف 2 ان کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں جس کو منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں, میرے خیال سے امود صاحب اس میٹنگ میں تھے, آئی ڈونٹ نو, لیکن ہم نے وہاں پر ایسا کوئی ڈیسیشن نہیں لیا تھا کہ ان کو کسی قسم کی کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ ہوگا یا اسکول نہیں آ سکے گا. دیکھیں, اسی لیے ہم نے جو امپورٹنٹ آسپیکٹ اس میں ہے وہ حمید صاحب بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ ہم نے پیرنٹل کنسینٹ مانگا ہے. That is not obligation کہ جی آپ نہیں کروائیں گے. اگر پیرنٹ سمجھتا ہے کہ میں کنسنٹ نہیں دینا چاہ رہا, میرے بچے کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں, ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ وہ بچہ جس کے پیرنٹس ویکسینیٹڈ ہوں, اس کی فیملی میں جتنے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں, ہم کوشش کریں کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسینیٹڈ ہوں, تاکہ خدا نہ خواستہ وہ بچے میں وہ جو اس طرح سے اسپریڈ نہ آئے, اور وہ بچے سے جو ہے ابھی تک یہ بات کی گئی ہے کہ اگر ہم نے اسکولز کی جو سرگرمیاں ہیں اور اسکولز کی ریگولر کلاسز کو اگر مینٹین کرنا ہے تو بڑا اہم ہے کہ اس بچے سے ریلیٹڈ اس کے خاندان میں جتنے ایڈلٹس ہیں ایٹ لیسٹ وہ ویکسینیٹڈ ضرور ہوں. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے یہ میں سادی جی آپ کی طرف بھی لانا چاہوں گی, اور پہلے آپ سے یہ سوال بحیثیت ایک ماں کے کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کے آف کورس سارے اس طرح کے فیصلے والدین لیتے ہیں, والدین کا اس وقت آپ نے کیا رجحان پایا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ وہ آمادہ ہیں اس بات پہ کہ وہ بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں؟ سدھا تھینک یو, موقع دینے کے لیے بہت شکریہ. یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو کہ میرے خیال ہے ہمیں بحیثیت والدین, اور میں چونکہ ریپرزینٹ کر رہی ہوں اکیڈیمیا کو بھی, اس کے طور پہ سمجھنی پڑے گی. وہ یہ ہے کہ
पहली बात तो ये कि यहाँ जो वो पॉइंट दिया गया है वो 17 का एक एज लिमिट दिया गया है। हमारे यहाँ नेगेटिव एस्पेक्ट में चीज को उठाया जा रहा है वो ये कि स्कूल्स में 17 से नीचे के बच्चों को किया जा रहा है। राइट नाउ पाकिस्तान में या सिंध में कह लीजिए 17 से नीचे को टारगेट राइट नाउ नहीं किया जा रहा। 17 एक पैरामीटर है कि 17 साल कम से कम जो है वो उससे नीचे नहीं, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि 17 से मिसाल के तौर पे 21 साल जो उम्र है जिसमें ज्यादातर लोग कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज में होते हैं, पहले तो हमें उसको टारगेट करने की जरूरत है। जी अच्छा, वो अडल्ट एज आ जाती है, उनकी एजुकेशन वहां से बहुत से बच्चे आपको पता है कि यहाँ ओ लेवल्स में पढ़ रहे हैं, वो इंटरनेशनल अगर स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन्हें ये लगानी पड़ेगी। तो फिर इसके बाद हम ये सोचते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में ये चीज यूनिवर्सिटी लेवल पर हो गई है। बात वहीं आ जाती है कि मुझे एज एकेडेमिया पर्सन क्वेश्चन करना है सोमरो साहब से भी, हुकूमत से भी और पेरेंट्स से भी, दोनों से सवाल है मेरा। हम टीचर्स इस वक्त डबल परेशानी में आ जाएंगे वहां पर कि क्लास को हम किस तरीके से अब अलग अलग करें कि वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं जो वैक्सीनेटेड हैं वो तो एक दूसरे के लिए उतने हार्मफुल नहीं है, लेकिन वो बच्चे जिन्होंने वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो यकीनन हार्मफुल है, ना सिर्फ वो कैरियर हो सकते हैं बल्कि वो पोटेंशियली उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। सो मेरा ख्याल है कि इस पे कंसेंसस जो है वो पूरी नेशन का बनाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, चीजों को हमें समझना है। देखिए अगर हमें अब इंटरनेशनली आना और जाना है, पेरेंट्स ने वो वैक्सीन करवा ली है, वैक्सीनेट हो गए हैं वो, तो बच्चों को भी अडल्ट के साथ आहिस्ता आहिस्ता उसमें ले जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं लेकर जाएंगे तो इंटरनेशनल क्राइटेरियाज को हम मीट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि रेजिस्टेंस की बुनियाद क्या बन रही है। हमूद साहब के भी इसमें वैक्सीन से रिलेटेड कुछ सवाल हैं, लेकिन उस पे आने से पहले मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी। आप भी हमें कॉल करके बताइए कि क्या आप समझते हैं कि 17 साल से कम उम्र लोग या खुसूसन अगर 17 साल तक की भी बात की जाए, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, कोई यंग एडल्ट है 17 से 21 साल का, क्या उसने वैक्सीनेशन कराई है, और बहैसियत पेरेंट्स, बहैसियत वालिदैन, क्या आप इस पे इंसिस्ट करेंगे या नहीं? व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? वीड लव टू हियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। बात की जा रही है कि क्या 17 साल से कम उम्र लोगों की वैक्सीनेशन फौरी तौर पे शुरू करवा देनी चाहिए। एंड बिफोर आई टेक द कॉल, मैं आपको एक क्विक पर्सपेक्टिव इस पे ये भी दे दूं कि जिस तरह बार बार बात कर रहे हैं कि यूएई में तकरीबन हर हफ्ते उस बच्चे को उसकी पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा जो 12 साल का है या 12 साल की उम्र के करीब है और उसने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है। ऑफकोर्स मुत्तहिदा अरब अमारात की अगर बात करें तो वहां पे पीसीआर टेस्टिंग फ्री है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो इसकी कॉस्ट है, इस तरह के इकदाम करना मुश्किल है, नामुमकिन है, और यकीनन यही वजह बनती है कि वी हैव टू हैव आवर ओन स्ट्रैटेजी। तो आइए जरा कॉलर से बात करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव लेते हैं इस पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं इम्तियाज पाकिस्तानी बात कर रहा है। जी इम्तियाज साहब, क्या कहेंगे? देखें, बात दरअसल ये पैसे की किल्लत तो कोई होनी नहीं चाहिए हमारे मुल्क में। सुई से लेके पहाड़ तक की चीजों का गवर्नमेंट हमसे जाबराना और जालवाना टैक्स वसूल करती है। और बात यह है कि ये शिप जो लिख रहे हैं कि पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे, अगर बच्चों को कुछ होता है तो क्या पूरी कौम अपने बच्चे नाले से उठा के लाइए? अगर ऐसी बात है तो जो ऑर्डर्स देते हैं उनको चाहिए सबसे पहले अपने पूरे खानदान के जो जितने भी बच्चे हैं सबको लगवाए और फिर हमें बताए क्या करना है। और रह की बात, वैक्सीन रोज लगे, डेली लगे, मगर वैक्सीन सेफ होना चाहिए। हम लोगों पे एतबार नहीं कर सकते इन लोगों के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब कॉल करने के लिए। सवाल इस वक्त ये पैदा होता है कि 6 करोड़ पाकिस्तानी अवाम अल्हम्दुलिल्लाह ये वैक्सीन लगा चुकी है। इसके अलावा लाखों हजारों लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने वैक्सीनेट किया है। तो इस किस्म का इबाम अगर है तो क्यों है और उसको किस तरह एड्रेस किया जाए? कासिम साहब, अभी भी ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीनेशन सेफ है? क्या आप समझते हैं कि ये सोशल मीडिया पे फैलने वाली मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से है, या लोग ये समझते हैं कि वैक्सीनेशन एडल्ट्स के लिए यानी जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके लिए सेफ है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है? ये इस पे जरा तज्जिया दीजिएगा कि क्या इंसाइट आ रही है आपके सामने? सबसे इम्पोर्टेंट बात इस तरह मैं बताऊं कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने भी कुछ बोला कि जी इस वक्त भी हमारे पास जो स्टूडेंट्स फॉरेन जा रहे हैं, जितने पढ़ने के लिए बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनकी उम्र 15
17 سال سے کم ہے جی. اور وہ ویکسینیٹ ہو کے ہی جا رہے ہیں. ان کی یونیورسٹی یا ان کے کالجز جتنے بھی جہاں جا رہے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ ہمیں ویکسین فائزر یہ جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ویکسینس پرٹیکولرلی جو mRNA ویکسینس ہیں تو وہ لگوا کے یہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے جاتے ہیں, تب ان کو ایڈمیشنز ملتا ہے, تب ان کو ان کے کنٹریز میں انٹری ملتی ہے. تو نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ PCR ٹیسٹ جو ہے وہ بچوں کے بھی ہو رہے ہیں اور وہ فری آف کاسٹ ابوظہبی میں ہو رہے ہیں, تو یہاں پر بھی ہم فری آف کاسٹ ہی کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس کے خرچے کر رہی ہے. آف کورس جیسے آپ نے کہا اتنی بڑی تعداد میں شاید ممکن نہ ہو, تاکہ ہمیں اپنی اسٹریٹجی وہ یہ ہے کہ سر آئی واز ایکچولی سیئنگ دس ٹو سپورٹ یور کاز. جیسا آپ نے کہا نا کہ اگر 12 سال کا بچہ وہاں پہ ویکسینیٹڈ ہے تو اس کو مہینے میں 1 دفعہ کروانے ہیں, لیکن اگر وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہے تو اس کو ہر ہفتے PCR ٹیسٹ کرانا ہے. دس از ہاؤ اسٹرکٹلی دے آر مانیٹرنگ دا سچویشن. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا کہیں گے آپ ہمارے موضوع پہ؟ میں اس موضوع پہ میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے, میں محمد افضل بھی بات کر رہا ہوں لاہور. جی سر. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کیا ہوا کہ سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈاکومنٹس کے اوپر لکھ دیا کہ جی ہم ذمہ دار نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے پولیٹیشین ہم بھی اس ملک میں رہتے ہیں, باہر بھی رہ کے دیکھیں, پہلی تو بات ہے یہ خود اپنے آپ کو ویکسینیشن کرواتے نہیں ہیں, اور دوسرا یہ دوسرے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ اس کو طلب کر کے زبردستی یہ چیزیں کرنے کے لیے تو اپنے بچوں کو تو پہلے لگوائیں نا. اگر سیف ہے تو نو پرابلم, ہم نے خود لگوائی ہے, لیکن بچوں کو بھی لگواتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کار ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر گن پوائنٹ سے یہ کام کروائیں. صحیح سر, پوائنٹ ویل ٹیکن. آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اس کو لازمی بنایا جا رہا ہے, یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کیا ریاستیں یہ کر سکتی ہیں, اور ریاست اگر یہ کر رہی ہے, حکومتیں اگر اس بات کو لازمی قرار دے رہے ہیں, تو کیا یہ بیسک ایک انسان کے حقوق کو سلب کرنے کے مترادف ہے یا نہیں؟ حمود صاحب, آپ اس پہ کیا سوچتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ایک جو دونوں کالرز کی اگر میں بات کو دیکھوں, ان کو بار بار یہ سوال آ رہا ہے, مسٹرسٹ نظر آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہم تمام لوگوں کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, سیاستدان یا جو لوگ حکومت میں ہیں, عہدوں پہ ہیں, وہ اپنے بچوں کو خود کیوں نہیں پہلے ویکسینیٹ کرواتے؟ دیکھیے, بچوں کو پہلے اپنے خود ویکسینیٹ کیوں نہیں کرواتے, اس کا جواب تو میرا خیال اگر قاسم صاحب دیں. اور لیڈ بائی ایگزامپل کی بات ہے. جی میں وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ابھی تو ان کا جواب آیا نہیں نا, کیا پتا یہ جواب دیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو کروا چکے. ہاں, یہ جواب اگر آئے گا تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا ریزن رہ جائے گا اعتراض کا. دیکھیں جو لوگوں میں ابہام ہے نا, سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن مجھے بتائیں کہ اگر یہ سب سیاستدان یا عہدیداران اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرا لیتے ہیں تو کیا آپ اس پہ کنونس ہو جائیں گے اور تمام پیرنٹس کروا لیں گے؟ کیونکہ انفارچونیٹلی پولیو کے قطرے بھی تو تمام سیاستدان اپنے بچوں کو پلوا چکے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو اس کو ریزسٹ کرتا ہے, اور ان کے لیے یہ بھی کافی نہیں ہوتا. میں اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں, جو سوال انہوں نے اٹھایا تھا اس کے بعد تو انکار کا جواب نہیں رہے گا اس سوال کے جواب میں. اب آپ عام آدمی کی بات کر لیں اگر, تو عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا بہت زیادہ ایک اسٹرانگ ٹول ہے اس وقت, اور جہاں ہم گورنمنٹ ہے یا پیرنٹس بھی, ہم بھی ویکسینیشن کی ایک 17 سال سے کم اوپر کے بچوں کے لیے ہم کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پیرنٹس کو کہ وہ سب لگوائیں. لیکن آپ کو بھی یہ ماننا پڑے گا کہ صرف پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں جہاں اس کے حق میں باتیں ہو رہی ہیں وہیں بہت زیادہ منفی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں انہی ویکسینیشن کے حوالے سے. تو ایک عام آدمی کی جو سمجھ بوجھ ہے اس کے لیے یہ مشکل ہے اندازہ لگانا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. صحیح. اچھا, اب اس میں اب جو غلط جو منفی خبریں ہیں نا, اس میں آ جاتا ہے ہیلتھ کا ایشو. اگر کوئی دوسری ہو سکتا ہے لوگوں کو کلیئرٹی میں کچھ مدد کریں. ہماری اگلی کالر ایک ایسی والدہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروایا ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز نے مدد کی یہ فیصلہ لینے میں. ہمارے ساتھ عائشہ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں پیاری سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ عائشہ فار کالنگ ان. اور یہ جو ابہام چل رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کرایا, یہ فیصلہ آپ نے کیسے لیا؟ جی میں نے خود پہلے کرائی, میرے ہسبینڈ نے کرائی, میں نے اپنے مدر ان لا کو کرائی,
اور اس کے بعد پھر میں نے جب بچوں کے لیے آیا تو میں نے فوراً ان کو کنونس کیا، خود کیا. میرے 3 بچوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے، پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور اللہ کا شکر ہے کچھ بھی نہیں ہوا انہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اور اب دوسری ویکسینیشن. عائشہ، آپ کے بچوں کی کیا عمریں ہیں اگر میں پوچھ سکوں تو؟ جی، ایک بچے کی 18 ایئرس ہے جی، اور ایک کی 19 ہے اور ایک کی 21 ہے. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ 17 سے 21 سال کی عمر کے لوگ، اس میں آپ کے تینوں بچے فال کرتے ہیں اور آپ نے تینوں کو ویکسینیٹ کرایا. تینوں کو لگوائی، اور چھوٹا میرا 12 سال کا ہے تو اس کو ابھی نہیں کروائی ہے. 12 سال کا آپ انتظار کر رہی کہ اس کے لیے ڈیسیژن آئے. جی عائشہ، کیا پیغام دیں گی پیرنٹس کو؟ میں تو اپنے جو ادھر اسٹریٹ کے لوگ ہیں ان سب کو بھی میں نے کنونس کیا اور یہ کہہ کر کیا، میں نے کہا دیکھیں جب پولیو کے قطرے پلائے جا رہے تھے تب بھی بڑے ابہام ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں شکوک و شبہات میں تھے، لیکن دیکھیں اس کا ہمیں کتنا فائدہ ہوا، کتنے پورے پاکستان کو فائدہ ہوا. تو میں نے یہی بولا کہ آپ لوگ لگواؤ ویکسینیشن تاکہ ہم آنے والے وقت میں محفوظ رہ سکیں. تو میں تمام پیرنٹس کو کہتی ہوں، اپنے ریلیٹیوز کو بھی اور تمام اپنے شہر کے لوگوں کو بھی. صحیح، بہت شکریہ عائشہ جی کال کرنے کے لیے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیغام لوگوں کو دیکھنے کے لیے. سعدیہ جی، بیکاز یو ورک ایز اے کریئر کاؤنسلر ایز ویل، اور ابھی حمود صاحب نے جیسے کہا کہ جو بچے باہر جانا چاہتے ہیں، جو اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں جائیں گے، انہوں نے تو لگوانی ہے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی کنفیوژن ہے بھی نہیں. دے ولنگلی گیٹ، بلکہ وہ لائن میں کھڑے ہو کے فائزر لگوا بھی رہے ہیں باہر جا کے کیونکہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا پھر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ باہر جا کر ان کو یہ ویکسینیشن مل جائے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارا مسئلہ لوکل مسٹرسٹ کا مسئلہ ہے؟ آپ اس ایشو کو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ ریزسٹنس کیوں ہے؟ یہاں پہ ریزسٹنس کی بیسک وجہ سے وہ ہے ہمارا سوشو اکنامک ڈائلمیا. بالکل ڈفرینٹ لیول پہ ہماری نیشن اس وقت جا رہی ہے. ایجوکیشن کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ اویئرنیس کو اس طریقے سے میٹ نہیں کر پا رہے، لوگوں تک اویئرنیس اس طرح سے جاتی نہیں ہے، یا جاتی ہے تو پھر اس میں ہمارا ایک ریلیجیس فیکٹر بھی آ جاتا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس کو ہم ویسٹرن کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو لوگ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور وہ ایکچولی کسی ڈیسیجن کے اگینسٹ جب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل ویسٹرن جو تھاٹس ہیں ان کے اگینسٹ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا، میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. آج صبح مجھے پتا چلا کسی نے ایک سوال ایز اے کوئز کانٹیسٹ ڈالا ہوا تھا کہ جو ہم USB ڈرائیو، پین ڈرائیو یوز کرتے ہیں وہ بتائیے کہاں ایجاد کی گئی تھی، اور انہوں نے 3-4 ممالک کے نام رکھے کہ جی جاپان ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے یا پھر اسرائیل. آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ یہ USB ڈرائیو دراصل اسرائیل میں انوینٹ کی گئی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اب ہم بڑی کوئکلی چیزوں کو کہتے ہیں کہ جی یہ مغربی دوا ہے، یہ کوئی ایجنڈا ہے، یہ کوئی کانسپریسی ہے، لیکن دنیا کی بہت ساری ادویات کیونکہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے تو انہی مغربی ممالک سے آ رہی ہے. اور جو ہماری کامن استعمال کی چیزیں، چاہے وہ ہمارا اسمارٹ فون ہو یا پھر ہماری USB ڈیوائس ہو، ہم اس کو اپناتے ہوئے تو کبھی اس طرح کی چیزوں کو لے کے نہیں آتے. قاسم صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں سورسز آف انفارمیشن ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کو وہ جس طریقوں سے ہم تک پہنچتا ہے وہ بڑا اثر رکھتا ہے، یعنی جیسے ابھی میم کہہ رہی تھی کہ ریلیجیس اینگل کوئی اٹھا لے گا، کوئی اور طریقے سے اس کو کوئی ہیلتھ کا سکیئر دے کے کہنے کی کوشش کرے گا. حکومت کیا کر سکتی ہے اس مس انفارمیشن کو، ہیلتھ سے ریلیٹڈ مس انفارمیشن کو کرب کرنے کے لیے؟ اچھا، اس میں آپ اور میں جتنا ہم رول پلے کر سکتے ہیں، جتنا سوشل میڈیا سے لے کر آپ کی الیکٹرانک میڈیا نے تو بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا پچھلے 1.5-2 سالوں میں. آپ یہ سوچیں کہ اب ان کو جا کے ہم انفیکشس ڈیزیز کا ہاسپٹل تو دکھا نہیں سکتے کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ 200 پیشنٹ اس وقت وینٹیلیٹر پہ زندگی اور موت کی جنگ میں دیٹس ویئر. اس کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، یہ ایک انسان کی حیاتی کے ساتھ اس وائرس کا بہت ہی زیادہ نقصان کرتی ہے اور اس کا ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. وہ صاحب کہتے ہیں جی ہمارے پاس سرٹیفکیٹ، میں اپنے بچوں کو سرٹیفکیٹ دکھا دوں. ہمارے آنریبل CM صاحب کا ایک بچہ جو ہے وہ اس کو بھی ان کے دونوں بچوں کو ویکسین ہو چکا ہے. ہماری جتنی لیڈرشپ میں جتنے
ایون ہمارے جو بہت سارے پیرنٹس ہیں, میرے ساتھ تو ہر روز انٹریکشن ہوتا ہے, بہت سارے لوگ کالز بھی کرتے ہیں, ہمارے نمبرز مل گئے ان کو, دے کیپ آن کالنگ میں کہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے ویکسینیٹ کروائیں. آپ نے ابھی کالر ہماری کو سنا کہ وہ اپنے 3 بچوں کو الحمدللہ ویکسینیٹ کرا چکی ہیں اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ کب 12 سال کے بچے کے لیے بھی بریکٹ کھلے. اچھا جی, ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں, واپس آئیں گے. تو حمود صاحب کا بالکل شروع میں ایک سوال تھا اور یہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی کافی دیکھا ہے کہ فائزر سے ریلیٹڈ کیا اس کی کولڈ چین مینجمنٹ بہت مشکل ہے, اور خصوصاً ایسٹرازینیکا کے بارے میں بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو جس ٹیمپریچرز میں رکھنا چاہیے, لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ ویکسینیشن تو مؤثر ہے لیکن جس طرح پاکستان میں لگائی جا رہی ہے, جس طرح سٹور کی جا رہی ہے, شاید اس کی افادیت کو ختم کر دے, یا خدا نخواستہ یہ کہیں ویکسین ایکسپائر تو نہیں ہو گئی ہے. ان تمام سوالات کو ہینڈل کریں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں, آئیے ان کی بھی رودات سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی, ہمارے ساتھ کون ہے؟ میں آپ کا نام جاننا چاہوں گی. میں وفات بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میم, کیا کہیں گے؟ ایکچولی میں یہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے تو الحمدللہ اپنے دونوں بچوں کو ویکسینیشن کرائی, اور سب سے پہلے میرا خیال ہے میں نے بہت جلدی ہی سب کچھ کروایا. صحیح. لیکن میری ایک کزن ہے جو کسی صورت بھی ویکسینیشن کرانے کو تیار نہیں تھی, اور وہ ان کی یہی تھا کہ ہمیں جو نہیں کرانا ہے کسی صورت بھی, اور ان کو کووڈ ہوا, اور سمجھیں کہ وہ لوگ بالکل سمجھے موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. اتنا ڈینجرس ان کو کووڈ ہوا, اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر سائڈ لائن ایشوز ہوں گے یا ایج زیادہ ہوگی تو ہی یہ ڈینجرس ہوگا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کا جو 25 ایئرس کا بیٹا جو آئی بی اے کا فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کو بھی کووڈ ہوا, اور اتنا سیویئر ہوا کہ اس کو 1 ہفتے تک آکسیجن لگی رہی, اور وہ بہت ٹینشن میں رہے پوری فیملی, اور الحمدللہ وہ ریکور تو کر چکا ہے. لیکن اب ان کو ایک سبق ملا ہے کہ کتنا ضروری ہے ویکسینیشن کرانا. ایک سختی سے گزر کے یہ سبق ملا ہے. تھینک یو سو مچ میم فار کالنگ ان. اور یہ بات کلیریفائی کرتی ہے کہ اگر آپ ینگ ایج کے ہیں, اگر آپ 20-21 سال کے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ ایک کڑیل جوان ہیں, یہ وائرس آپ کو بے بس کر دے گا, اور خدا نہ خاصہ ایسی مشکل ایسی تکلیف کے بجائے آپ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں. 17 سال سے کم عمر لوگوں کے لیے ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, لیکن جس طرح ہمارے تمام پینل نے بھی, سعدیہ جی نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ 17 سے 24-26 سال کی عمر جس میں بچے یونیورسٹیز میں ہیں, کالجز میں ہیں, ان کو سب سے پہلے ویکسینیٹ کرانے کی ضرورت ہے. سعدیہ جی, جو ابہام ہے, جو حمود صاحب نے بھی یہاں پہ سوال ریز کیا کہ جی کولڈ چین مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے, یہ دوا تو بہت اچھی ہے لیکن ہم پاکستانی اداروں پہ جو بیچارے فری آف کاسٹ آپ کو یعنی دن رات محنت کر کے یہ ویکسینیشن دے رہے ہیں, ان پہ یقین نہیں ہے, وہاں پہ کچھ گھپلا ہے, یہ نکلی دوا ہے. اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, میں ٹرسٹ کے لیے پاکستانی قوم کے مزاج کی صرف ایک چیز وہ کہوں گی, آپ آج کسی چیز کا کوئی مفاد اس کے ساتھ جوڑ دیجئے, ٹھیک ہے, کوئی سپورٹ, انکم سپورٹ میں دیکھیے سب پہنچ جاتے ہیں, مفاد جوڑ دیجئے سب قوم آ جائے گی. صحیح. حمود صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈنڈا آپ نے کہا کہ جی آپ نے آف لائن مجھ سے جب آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی ذہن سازی نہیں کی, حکومت کو چاہیے تھا کہ لوگوں کا ذہن بنائے اور وہ اس کو فلی ایکسپٹ کرے. کیا کرتی حکومت بیچاری؟ ہم تو کسی طرح ماننے کو تیار ہی نہیں ہے یہ قوم. میں نے جو بات کی نا, آپ نے بھی ایک لسٹ بتائی کہ یہ سارے میجرز لیے گئے, اور وہ ہم ٹیلی فون کال پہ جیسی رنگ ٹون کے اوپر میسج آ رہا ہے, جگہ جگہ بینرز لگے ہوئے ہیں, جس ادارے میں جائیں وہاں پہ پریکاشنز لگے ہوئے ہیں. تو میرا اس میں جو جواب تھا نا وہ یہ تھا کہ یہ سارے میجرز شروع سے لے کر کے آج تک لیے گئے ہیں, وہ ایک جنرل میجرز ہیں. یہاں پہ مسئلہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اس لیے ہے کہ یہاں پہ بچوں کو ویکسینیشن لگانے کی بات ہو رہی ہے. پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں ایسپا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو ایسپا ویکسینیشن کے حق میں ہے اور ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بچوں کو لگائیں. میں نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان پیرنٹس کا جو راضی نہیں ہو رہے ہیں. اب وہ راضی کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ منفی خبریں بھی گردش کر رہی ہیں, اس کے سد باب کے لیے ایک کمپین چلانی چاہیے. سندھ گورنمنٹ کو مسکرا رہے ہیں قاسم صاحب. مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے دو زاویے ہیں, یعنی وہ پیرنٹس جو اس وقت اگریمنٹ میں نہیں ہیں یا وہ اس بات سے آمادہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو وہ ویکسینیٹ کرائیں, کیا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ویکسینیشن کرائی ہے؟ میں یہ سمجھنے کی کوشش ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے خود لگا لیا, بچوں کو نہیں لگایا. بچوں کے معاملے میں وہ کافی حساس ہیں اس معاملے میں, اور وہ ایک
چاہتے ہیں کہ ان کو اس بات کا پہلے یقین ہو جائے کہ کسی کوئی نقصان نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اچھا, بائی دا وے جب بات ہو رہی ہے تو تھوڑا کھل کے بات کر لیتے ہیں قاسم صاحب. اس میں سب سے بڑا ابہام جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ینگ ایج کے اگر لوگوں کو یہ انجیکشن لگوا دیا تو وہی جو ہمارا پرانا رونا ہے اور سب سے ایک ہی کنسرن ہماری قوم کا کہ فرٹیلٹی ایشوز نہ ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے. خدا کے واسطے اس پہ روشنی ڈالیے, یہ کیوں ہمارے لیے سب سے بڑا کنسرن ہے؟ پتہ نہیں, اب یہ تو یہی کنسرن ہے. دیکھیں اگر if you want to call an spade a spade, ایشو یہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کم عمری میں اگر لگا دی تو آگے یہ ان کی یہ کوئی خاندانی منصوبہ بندی کی اسکیم چل رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے پاکستان میں جو ہمارا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے اس کو نیچے لانے کے لیے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. پلیز اس پہ بالکل صحیح بات ہے. یہ تو پولیو کے اوپر بھی یہی ہے, خسرہ کی ویکسین کے اوپر بھی یہی ہے, جہاں جہاں جو میزلس کی ایون جو ویکسین ہے اس کے اوپر بھی یہی سوال آتا ہے کہ جی یہ کسی دنیا کے کسی ایجنٹ کا ہے. ایسی کوئی بات ہے نہیں, ایسی کوئی بات پروون نہیں ہے. کسی ویکسین کا کام جو ہے وہ صرف وہ آپ کے اس ٹی سیلز کو بیٹر کرتی ہے, آپ کے امیونٹی ریسپانس کو بیٹر کرتی ہے. جو ریسپانس اس وائرس کے اگینسٹ آتا ہے اس کا کسی اور چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آپ you are the doctor, you can do the better. اس سے زیادہ آپ بیٹر ایکسپلین کر سکتے ہو. نمبر ایک بات, 1 منٹ حمود صاحب میں بتاؤں, یہ جو آپ کا سوال تھا کہ جی ہماری کولڈ چین مینٹین نہیں ہوتی یا ٹرسٹ کا جو لیول ہے ایٹسٹرا, میں آپ کو بتاؤں یہ ان کے ریفریجریٹر ان کے جو آئلاب جو ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے انہی کمپنی سے خریدے ہیں جسٹ ٹو کیپ دا ٹرسٹ لیول بیٹر. ٹھیک ہے, ہم نے یہ ہمارے پاس سے, ہم نے کسی مارکیٹ سے نہیں خریدے, یہ انہی کمپنیز کے سجیسٹڈ ہیں, انہی کمپنیز کے دیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی کولڈ چین مینٹین کریں گے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو انیکولیٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ نے پہلے اسی فائزر کی ویکسین کو 3 گھنٹے باہر رکھنا ہوتا ہے. یہ پاؤڈر فارم میں سے لکوڈ فارم میں کنورٹ ہوتی ہے, اس کے بعد یہ آپ کے جو ہے نا وہ بازو میں لگتی ہے. آپ اگر دیکھ پائیں, جو لوگ دیکھتے ہیں اس کے ایمپول کو, وہ پاؤڈر نہیں ہوتا ہے اس کا, کیونکہ ٹیمپریچر اتنا لو رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ سالڈ فارم میں ہوتی ہے. جب وہ باہر آتی ہے اس کا ٹیمپریچر نیچے ہوتا ہے, اس کو آپ وارمتھ دیتے ہیں, وہ اس لیول پہ پہنچتی ہے کہ اس کو پھر انجیکٹ کیا جا سکے. جی قاسم صاحب کنٹینیو کیجیے. تو ہاں, تو یہ ہے کہ اس لیے ایسی کوئی بات ہے نہیں. یہ دنیا کا کوئی بھی دنیا, یہ جس نیگیٹیوٹی کا جو پارٹ ہے نا سر, آپ یہ سوچیں کہ کسی کو میں تو جس ٹراما سے ہر روز گزرتا ہوں, اتنی کالز آتی ہیں, لوگ ہاسپٹلائزیشن کے لیے کہتے ہیں, ہم تو ان کی فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. ہمارے آپ واٹس ایپ گروپس دیکھ لیں جہاں پر ہر صبح سے شام تک, آپ یقین کریں یہ جو آپ جیسے آپ کے کسی کالر میڈم نے کہا کہ جی وہ 24 ایئرس کا اولڈ بچہ, ہم اس سے چھوٹے بچے, اس سے چھوٹے عمر کے بچوں کو بھی ہم آکسیجن پہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک فیملی کے 6 افراد کو میں نے ہسپتالوں میں دیکھا ہے. قاسم صاحب آپ کی بات میں مزید وزن ڈالنے کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہدف کس طرح سے بدلا گیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ کانورسیشن شروع ہوئی کہ پاکستان نے ویکسینیشن پروکیور نہیں کی ہے تو اس وقت کہا گیا کہ ایک عام آدمی کیسے ویکسینیٹ کرے گا, اس کی پرائز کیا ہوگی. حکومت نے اتنی محنت, اتنی جدوجہد سے ٹائملی آپ کے لیے جو ویکسینیشن منگا بھی لی ہیں, اس کے اوپر آپ کا اپنا ابہام آپ کے آنے والے مستقبل کو بالکل تاریک کر سکتا ہے. آپ خدا نہ خاصہ جس طرح آپ کسی بھی ایسے شخص سے پوچھیں جو پولیو کا شکار ہو جاتا ہے, وہ کوستا ہے اس وقت کو, اس کے ماں باپ اس بات کا افسوس کرتے ہیں کہ کاش اس وقت پہ ٹائملی بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دیے ہوتے. خدا نہ خاصہ اس طرح کی کسی تکلیف سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آپ ٹائملی ڈیسیجن لیں, حکومت کی ان ایفرٹس کو سراہیں, لوگوں کو دیکھیں جو اپنی جان جوخم میں ڈال کے ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز, چاہے اس میں ڈاکٹرز ہوں, نرسز ہوں, یا اس کے علاوہ وہ عملہ بھی جو آپ کی PCR ٹیسٹنگ کے لیے آتا ہے, وہ کتنا اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے, انہوں نے بر وقت ٹریننگ لی ہے اس چیز کے لیے. تو تھوڑا ٹرسٹ رکھیں اور گمان اچھا رکھیں. ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی کا واقعی سب سے بڑا پینڈیمک تو نیگیٹیوٹی کا ہے. حمود صاحب انفارچونیٹلی دس از آل دا ٹائم وی ہیو, بٹ بہت بہت شکریہ. حمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سعدیہ جی ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور قاسم صاحب. وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے لیکن پلیز ٹیک وائز ڈیسیجنز, ٹیک انفارم ڈیسیجنز, لیکن پلیز اس کو تھوڑا سمجھداری سے لیجیے. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.